अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रात मोहतरम, आज हम इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल अपनी इस मुख्तसर सी वीडियो में शब क़द्र के बारे में जानेंगे। हज़रात मोहतरम, शब क़द्र की फ़जीलत, शब क़द्र की अहमियत और शब क़द्र की बरकतों के बारे में आज हम जानेंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर हमारे मोहम्मदी चैनल पर नए आए हों तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि इस तरह की तमाम इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक ज़रूर पहुँचे। हज़रात मोहतरम, जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि हम इसी तरह दीनी और इल्मी काम को बाज़ाब्ता अंजाम दे रहे हैं। आप में से जो कोई भी हमें सपोर्ट और ताउन करना चाहे तो हमारे मदरसे या मस्जिद में वो ताउन कर सकता है और हमें सपोर्ट कर सकता है। इसी मकसद के पेश नज़र हमने एक मदरसा और एक जामा मस्जिद की बाज़ाब्ता बुनियाद डाली है। आप में से जो कोई भी ज़कात, सदका, फितरा, अतिया, हदिया या किसी भी तरह का डोनेशन हमारे मदरसे या मस्जिद में देना चाहता है, गूगल पे के ज़रिए, पेटीएम के ज़रिए, बैंक अकाउंट के ज़रिए या वेस्टर्न यूनियन के थ्रू वो हमें ताउन और सपोर्ट कर सकता है। इनके नंबर और लिंक जो है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। आप जाएं और जो भी अल्लाह के रास्ते में आप ताउन करना चाहें आप ताउन कर सकते हैं। हज़रात मोहतरम, हज़रत सैयदना अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, एक बार जब माह रमज़ान तशरीफ़ लाया तो हुज़ूर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारे पास एक महीना आया है जिसमें एक रात ऐसी भी है जो 1000 महीनों से अफजल है। जो शख्स इस रात से महरूम रह गया, गोया तमाम की तमाम भलाइयों से वो महरूम रह गया और उसकी भलाई से महरूम नहीं, यानी वो महीना, यानी वो सात ऐसी सात है, यानी वो शब क़द्र जो है वो ऐसी सात है जिसकी भलाई से सिर्फ वही महरूम रहता है जो हकीकतन महरूम ही है। इसी तरह हज़रत सैयदना इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया तो मलाइका ने अर्ज़ किया, या अल्लाह, तूने इंसान को पैदा फरमाया, ये तो ज़मीन पर जाकर फसाद बर्पा करेगा और अपने मकसद के हुसूल के खातिर खूनरेज़ी भी करेगा। फरिश्तों की इस कयास आराई पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, इन्नी अअलमु अला तालमून, मैं वो जानता हूँ जो तुम लोग नहीं जानते। हज़रात मोहतरम, आज शब क़द्र में फ़रिश्तों को भेज कर जवाब की अमली तफसीर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दिखा रहा है। यानी ये शब क़द्र ऐसी रात है कि इसमें फ़रिश्तों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त भेजता है। गोया ये फरमाया जा रहा है, ऐ फ़रिश्तों, तुम तो कहते थे कि ये इंसान ज़मीन पर जाकर फसाद बर्पा करेगा, मगर देखो ये लोग तो मेरी इबादत में मसरूफ़ हैं, अपने गुनाहों से इस्तग़फ़ार कर रहे हैं। उस पर फ़रिश्ते अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से माज़रत करेंगे और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इबादत में मसरूफ़ बंदों की सलामती के लिए दुआ करेंगे। हज़रात मोहतरम, ये रात हर तरह से खैरियत और सलामती की ज़ामिन है। ये रात अव्वल ता आखिर रहमत ही रहमत है। मुफ़स्सिरीन किराम रहमतुल्लाह अलैहिम फरमाते हैं, ये रात सांप और बिच्छू, आफात व बलायात और शयातीन से भी महफूज है। इस रात में सलामती ही सलामती है। हज़रात मोहतरम, रमज़ानुल मुबारक का ये महीना है और इस महीने में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पहले अशरे से लेकर आखिरी अशरे तक बेशुमार रहमतों और बरकतों का सिलसिला वार अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त रहमतें इस महीने में नाजिल फरमाता है। उन्हीं रहमतों में से एक अजीम रहमत जो है वो शब क़द्र है। ये शब क़द्र इतनी अजीम है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने कलाम को, अपनी किताब को इसी माह मुक़द्दस में नाजिल फरमाया और इसी माह मुक़द्दस में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मुक़द्दस को नाजिल फरमाकर अपने बंदों की हिदायत के लिए एक ऐसा सरचश्मा पेश किया कि अगर कोई इंसान उसको मजबूती से पकड़ लेगा तो कभी भी वो गुमराह नहीं हो सकता। हज़रात मोहतरम, रिवायत है कि शब क़द्र में सिदरतुल मुंतहा के फ़रिश्तों की फ़ौज हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम के सरदारी में ज़मीन पर उतरती है और उनके साथ 4 झंडे होते हैं। एक झंडा हुज़ूर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़ब्र अनवर पर और एक झंडा बैतुल मुक़द्दस की छत पर और एक झंडा काबा मुअज़्ज़मा की छत पर और एक झंडा तूरे सीना पर लहराते हैं। और फिर ये फ़रिश्ते मुसलमानों के घरों में तशरीफ़ ले जाकर हर उस मोमिन मर्द और औरत को सलाम करते हैं जो इबादत में मशगूल हो, मगर जिन घरों में बुत या जानदार की तस्वीर आवेज़ा हो या कुत्ता हो या जिन मकानों में शराबी, खिंजीर खाने वाला या गुस्ले जनाबत ना करने वाला
یعنی جس مرد یا عورت پر غسل فرض ہو یا بلا وجہ شرعی اپنے رشتہ داری کو کاٹ دینے والا رہتا ہو، ان گھروں میں یہ فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ حضرات محترم، ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ ان فرشتوں کی تعداد روئے زمین کے کنکریوں سے بھی زیادہ ہوتی ہے، اور یہ سب سلام و رحمت لے کر نازل ہوتے ہیں۔ حضرات محترم، یہ رات بہت ہی متبرک رات ہے، بہت ہی زیادہ برکت والی رات ہے، اسی لیے جتنا زیادہ ہو سکے اللہ کا ذکر کرے، حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے، حضور پر سلام بھیجے، جتنا زیادہ ہو سکے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں توبہ و استغفار کرے اور اللہ رب العزت کو راضی کرنے کی کوشش کرے۔ حضرات محترم، ایک اور طویل حدیث جسے حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس نے روایت کیا ہے، اس میں شب قدر کے بارے میں حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان عالی شان نقل کیا گیا ہے، جب شب قدر آتی ہے تو اللہ رب العزت کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک سبز جھنڈا لیے فرشتوں کی بہت بڑی فوج کے ساتھ زمین پر نازل ہوتے ہیں اور اس سبز جھنڈے کو کعبہ معظمہ پر لہرا دیتے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے 100 بازو ہیں، جن میں سے 2 بازو صرف اسی رات کھولتے ہیں، وہ بازو مشرق و مغرب میں پھیل جاتے ہیں۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ جو کوئی مسلمان آج رات قیام میں، نماز میں یا ذکر اللہ میں مشغول ہے، اس سے سلام و مصافحہ کرو، نیز اس کی دعاؤں پر آمین بھی کہو۔ چنان صبح تک یہی سلسلہ جاری رہتا ہے۔ صبح ہونے پر حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کو پھر واپس چلنے کا حکم صادر فرماتے ہیں۔ فرشتے عرض کرتے ہیں، جبرائیل علیہ السلام، اللہ نے اپنے پیارے حبیب حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی حاجات کے بارے میں کیا کیا؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں، اللہ نے ان لوگوں پر خصوصی نظر کرم فرمائی اور 4 قسم کے لوگوں کے علاوہ تمام کے تمام لوگوں کو اللہ رب العزت نے معاف فرما دیا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، وہ 4 قسم کے لوگ آخر کون ہیں؟ ارشاد فرمایا، ایک تو شراب کا عادی، یعنی جو بہت زیادہ شراب پیتا ہو، دوسرا جو ہے وہ والدین کا نافرمان، اپنے ماں باپ کو مارنے پیٹنے والا، اپنے ماں باپ کو تکلیف دینے والا، اپنے ماں باپ کو ایذا پہنچانے والا، اپنے ماں باپ کو ہر اس طرح کا ظلم دینے والا جو ناقابل بیان ہے، اپنے ماں باپ کو ان کے حقوق نہ ادا کرنے والا، تیسرا قطع رحمی کرنے والا، یعنی رشتہ داروں سے رشتہ توڑنے والا، اور چوتھے وہ لوگ جو آپس میں بغض و کینہ رکھتے ہیں اور آپس میں قطع تعلق کرنے والے ہیں۔ یہ 4 لوگوں کو چھوڑ کر اللہ رب العزت سب کو معاف فرما دیتا ہے۔ حضرات محترم، دیکھا یہاں پر آپ نے کہ شب قدر کس قدر عظمت والی رات ہے۔ اس رات میں ہر خاص و عام کو بخش دیا جاتا ہے، تاہم کچھ لوگوں کی بدقسمتی کا بھی روایات بالا میں ذکر ہے، جیسا کہ گھروں میں تصاویر آویزہ کرنے والے، گھروں کے اندر کتے رکھنے والے، بے غسل رہنے والے، شرابی، ماں باپ کے نافرمان، قطع تعلق کرنے والے اور آپس میں بلا کسی شرعی مجبوری کے کینہ رکھنے والے وغیرہ۔ اس عام بخشش سے یہ لوگ محروم کر دیے جاتے ہیں۔ حضرات محترم، تذکرۃ الواعظین میں ایک روایت نقل کی گئی ہے جس میں 9 قسم کے بد نصیبوں کا ذکر ہے جو اللہ رب العزت کی اس رحمت عامہ سے اس مبارک شب کو محروم کر دیے جاتے ہیں۔ چنانچہ ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ 9 قسم کے لوگوں سے اللہ رب العزت آج کی رات بھی ناخوش رہا اور ان کو معاف نہیں فرمایا۔ وہ 9 قسم کے لوگ یہ ہیں، جن میں سے پہلا، جو لوگ مال کی زکوٰۃ نہیں دیتے، پہلا۔ دوسرا، جو لوگ خون ناحق کرتے ہیں۔ تیسرا، جو لوگ رشتہ داروں سے قطع تعلق رکھتے ہیں وہ لوگ۔ چوتھا، قبرستان میں جا کر ہنسنے والے۔ پانچواں، لگائی بجھائی کرنے والے۔ ساتواں، دینی استاد کو تکلیف دینے والے۔ آٹھواں، نماز میں سستی کرنے والے۔ نواں، 3 دن سے زیادہ مسلمان بھائی کی طرف سے دل میں کینہ رکھنے والے۔ تو اتنے لوگ ایسے ہیں جن کو اللہ رب العزت آج کی بھی رات معاف نہیں فرماتا۔ حضرات محترم، یہاں پر اللہ رب العزت کے قہر و غضب سے لرزنے کے لیے کیا یہ بات کافی نہیں ہے؟ اور شب قدر جیسی بابرکت رات بھی جن مجرموں کی بخشش
اور مغفرت نہیں کی جا رہی وہ کس قدر شدید مجرم ہوں گے۔ ہاں اگر ان گناہوں سے صدق دل سے توبہ کر لی جائے اور حقوق العباد والے معاملات بھی حل کر لیے جائیں تو پھر اللہ رب العزت کا فضل و کرم بے حد اور بے انتہا ہے۔ حضرات محترم، حضرت سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے تاکہ ہم کو شب قدر بتائیں کہ کس رات میں ہے وہ۔ دو مسلمان آپس میں جھگڑ رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں اس لیے آیا تھا کہ میں تمہیں شب قدر بتاؤں، لیکن فلاں شخص جھگڑ رہے تھے اس لیے اس کا تعین اٹھا لیا گیا اور ممکن ہے کہ اسی میں تمہارے لیے بہتری ہو۔ اب اس کو آخری عشرے کی 9ویں، 7ویں اور 5ویں راتوں میں ڈھونڈو۔ حضرات محترم، حدیث بالا میں ہمارے لیے کس قدر درس عبرت ہے کہ حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بتانے ہی والے تھے کہ شب قدر کون سی رات ہے کہ دو مسلمانوں کا باہم بحث کرنا مانع ہو گیا اور ہمیشہ کے لیے شب قدر کو مخفی کر دیا گیا۔ اس سے اندازہ کریں کہ مسلمانوں کا آپس میں لڑائی جھگڑا کرنا، بحث و مباحثہ کرنا رحمت سے کس قدر دوری کا سبب بن جاتا ہے۔ مگر یہ افسوس ہے کہ مسلمانوں کو کون سمجھائے۔ آج تو مسلمان بڑے فخر سے یہ کہتا سنائی دے رہا ہے کہ میاں اس دنیا میں شریف رہ کر تو گزارا ہی نہیں، ہم تو شریفوں کے ساتھ شریف اور بدمعاش کے ساتھ بدمعاش ہیں۔ اسی طرح مزید وہ کہتا ہے کہ اسی کہنے پر وہ اکتفا نہیں کرتا، اب تو معمولی سی بات پر پہلے زبان درازی، پھر دست درازی، پھر چاقو بازی، بلکہ گولیاں تک چل جاتی ہیں۔ افسوس آج مسلمان، یہ صد افسوس ہے کہ آج مسلمان ہونے کے باوجود کبھی پٹھان بن کر، کبھی پنجابی کہلا کر، کبھی مہاجر ہو کر، کبھی سندھی ہو کر، کبھی بلوچی ہو کر، قومیت کا نعرہ لگا کر، کبھی سید ہو کر، کبھی صدیقی ہو کر، کبھی پٹھان ہو کر، کبھی انصاری ہو کر، کبھی شیخ ہو کر ایک دوسرے کا گلا کاٹ رہا ہے، ایک دوسرے کے املاک و اموال کو آگ لگا رہا ہے، آپس میں ایک دوسرے کے خلاف صرف نسلی اور لسانی فرق کی بنا پر محاذ-آرائی ہو رہی ہے۔ مسلمانوں، آپ تو ایک دوسرے کے محافظ تھے، آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان تو یہ ہے کہ مومنوں کی مثال تو ایک جسم کی طرح ہے کہ اگر ایک عضو کو تکلیف پہنچے تو سارا جسم اس تکلیف کو محسوس کرتا ہے۔ ایک شاعر نے کتنے پیارے انداز میں اس بات کو سمجھایا ہے کہ مبتلائے درد کوئی عضو ہو روتی ہے آنکھ، کس قدر ہمدرد سارے جسم کی ہوتی ہے آنکھ۔ حضرات محترم، یہ آنکھ جسم میں کوئی بھی تکلیف ہو، کسی بھی پارٹ میں کوئی تکلیف ہو، جسم کے کسی بھی اعضاء میں، لیکن آنکھ رونے لگتی ہے۔ اسی طرح آپس میں مسلمانوں کو ہونا چاہیے کہ ایک دوسرے کے ساتھ مل کر رہے۔ اسی طرح ایک اور مسئلہ ہے، آج اگر عصر حاضر میں اگر آپ غور کریں تو آج مسلمانوں کو خاتمہ کے لیے پوری سازشیں چل رہی ہیں، مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے۔ آج اس دنیا میں مسلمانوں کو اس لیے مارا جا رہا ہے، اس لیے پیٹا جا رہا ہے کہ ہم مسلمان ہیں، اور آخرت میں اس لیے پیٹا جائے گا کہ دنیا میں ہم مسلمان تھے ہی نہیں۔ یہ بہت بڑی افسوس کی بات ہے، دنیا میں ہم کو مارا پیٹا جا رہا ہے مسلمان ہونے کی وجہ سے، اور آخرت میں جانے کے بعد پتہ چلے گا کہ دنیا میں ہم مسلمان تھے ہی نہیں۔ یہ بہت بڑی افسوس کی بات ہے۔ اسی لیے سب سے پہلے اپنے ایمان کی حفاظت کریں، اپنے ایمان کو بچائیں اور قرآن و حدیث سنت نبوی سے مضبوطی سے چمٹ جائیں، اور یہ سمجھ لیں کہ اگر حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اگر آپ اپنے دل و جان سے اپنائے رہیں گے تو دنیا اور آخرت کی کوئی بھی شے آپ کو گمراہ نہیں کر سکتی۔ اگر اللہ و رسول، اللہ کی کتاب اور سنت نبوی کو اگر کوئی پکڑا رہے گا۔ حضرات محترم، اسی لیے ہمیشہ یہ ذہن میں رکھے، ہمیں آپس میں لڑائی جھگڑا کرنے کے بجائے ایک دوسرے کی ہمدردی اور غمگساری کرنی چاہیے۔ مسلمان ایک دوسرے کو مارنے کاٹنے اور لوٹنے، ایک دوسرے کی دکانیں اور اسباب جلانے والا نہیں ہوتا۔ یہ ہمیشہ ذہن میں رکھے کہ مسلمان تو سراپا امن کا پیغام ہوتا ہے، مسلمان کا مطلب ہی یہی ہوتا ہے سلامتی پہنچانے والا۔ اگر اس کا ایک لفظی معنی دیکھے تو یہ بھی ہوتا ہے جو اللہ و رسول پر ایمان رکھتا ہے، کئی سارے اس کے مطلب ہیں۔
حضرات محترم، یہ بات ہمیشہ ذہن میں رکھیں کہ اللہ و رسول پر ایمان لائیں اور اپنے اسلام اور اپنے ایمان پر مضبوطی سے ڈٹے رہیں۔ مسلمان کے کئی سارے مطلب ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دنیا کا ہر انسان محفوظ رہے۔ المسلم من سلم الناس من لسانی و یدی۔ اسی حدیث کے تحت اپنی زندگی کو گزارتے ہوئے ہم ساری دنیا میں امن بن کر پھیل جائیں، خواہ وہ دنیا کا کوئی بھی کونا ہو، ہر طرف امن اور سلامتی پہنچائیں۔ اسلام کا جو اصل مقصد ہے، ساری دنیا میں اسلام کا مقصد جو ہے وہ صرف اور صرف سلامتی، شانتی، امن پہنچانا اور اللہ و رسول کا پیغام پہنچانا، جس میں سراپا سلامتی ہی ہے، اسی مقصد کے پیش نظر ہم زندگی گزارے۔ حضرات محترم، نیکسٹ ویڈیو میں مزید ہم لیلۃ القدر وغیرہ کے بارے میں جانیں گے جو رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں اللہ رب العزت نے ہمیں عطا فرمایا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔